हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अमेरिका के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर वाशिंगटन में हैं, जहां पर अब उनका सरकारी दौरा शुरू हो रहा है। जनाब नवाज शरीफ का दौरा उस वक्त हो रहा है अमेरिका का जब अमेरिका की एक बार फिर पाकिस्तान से शिकायत या मुतालबात बढ़ रहे हैं। अमेरिका एक बार फिर डू मोर की बातें कर रहा है और इसके असरात पिछले कई माह से नजर आ रहे हैं। अब से कुछ अरसे कबल अमेरिका की सदर की कौमी सलामती की मशीर सूजन राइस इस्लामाबाद में आई और इतलात के मुताबिक उन्होंने ख़ास तौर पर जिन मामलात की बात की हुक्काम के साथ, उसमें सबसे अहम मामला पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से था। अमेरिका चाहता है कि अब पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जो बकौल उसके दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, उसे महदूद करना चाहिए। अमेरिका का ये भी कहना है कि अफगानिस्तान में उसके हवाले से जो उसकी ख्वाहिशात है वो पूरी नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को एक बड़ा सेटबैक हुआ है। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा का कौम से वादा था कि वो अपने दौरे सदारत के आखिरी साल में अमेरिका की तमाम फौजें अफगानिस्तान से निकाल लेंगी, लेकिन अफगानिस्तान की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल जिसमें तालिबान असर नफूज तेजी से बढ़ा है, अमेरिकी फौजों के लिए सदर ओबामा ने फैसला किया है कि वो अब उनके दौरे सदारत के बाद भी अफगानिस्तान में मौजूद रहेंगी, जिसे अमेरिका के सदर ओबामा के लिए एक बड़ा सेटबैक कहा जा रहा है। इसी दौरान अमेरिका ने तालिबान से अफगानिस्तान के शहर कुंदूज को आज़ाद कराने के लिए बमबारी की और इसका निशाना बना दिया वहां पर मौजूद एक अस्पताल में, जहां पर मगरबी डॉक्टर, नर्सेस समेत मरीज 2 दर्जन के करीब हलाक कर दिए गए। अमेरिका को इस सिलसिले में शदीद रुसवाई का सामना करना पड़ा है और अमेरिका ने इस सिलसिले में माफ़ी भी मांगी है, लेकिन उसके साथ ही एक वो मामला जो कि अक्सर ऐसे दौरों के मौके पर सामने आता है या ऐसी मालूमात जो इन दौरों के मौके पर सामने आती है और वो सामने आई और कहा गया कि इस अस्पताल में तालिबान या एक पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से ताल्लुक़ रखता है, इस अस्पताल के करीब ही किसी अमेरिका मुखालिफ या अफगान फौज मुखालिफ किसी ऑपरेशन में तालिबान का साथ दे रहा था। अमेरिका की जानिब से शिकायत मुसलसल मौसूल होती रही हैं और तहफ़्फ़ुज़ात भी। इस सिलसिले में आज जनाब नवाज शरीफ के दौरे अमेरिका से ज़रा कबल अमेरिका के वाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जनाब जॉन जोश अर्नेस्ट ने एक बयान दिया जिसमें समोया गया उन मामलात को या उस मामले को जो छाया रहेगा जब जनाब नवाज शरीफ परसों अमेरिका के सदर बाराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। जॉन जोश अर्नेस्ट ने आज कहा, The United States has been engaged with Pakistan as well as the rest of the international community on issues related to nuclear safety and security. And we continue to have confidence that the government of Pakistan is well aware of the range of potential threats to its nuclear arsenal. And we continue to be confident that Pakistan has a professional and dedicated security force that understands the importance and the high priority that the world places on nuclear security. व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी का बयान माफ़ कीजिएगा ये गुज़िश्ता हफ्ते इख्तिताम हफ्ते दिया गया था, मगर आज अमरीकी हुक्काम की जानिब से और पिछले 2 दिनों से अमरीकी हुक्काम और अमरीकी मीडिया में ये खबरें गश्त कर रही हैं कि अमरीका इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से ख्वाहिशें रखता है कि अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो उसका मिसाइल प्रोग्राम है उसको महदूद करे और अमेरिका इस सिलसिले में पाकिस्तान को कुछ मराद भी दे सकता है। इसके अलावा अफगानिस्तान में अमेरिका पाकिस्तान के किरदार के हवाले से एक बार फिर हक्कानी नेटवर्क के को कलाकुमा करने की बात करता है, जबकि अमरीकी हुक्काम और अमरीकी मीडिया ये बात भी कहता है कि पाकिस्तान के शुमाली वज़ीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन के नतीजे में वहाँ पे मौजूद अफगान तालिबान पहले ही अपने ठिकाने छोड़ चुके हैं। अब वज़ीर आज़म के दौरे से कबल हसास नौइयत की बातचीत और इस दौरे की तैयारी के हवाले से वाशिंगटन का दौरा किया इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर ने, जो कि
گزشتہ ہفتے واشنگٹن گئے تھے. ان کے ساتھ دوسرے فوجی حکام بھی تھے اور اس دورے کے دوران تفصیل سے ISI کے سربراہ کی امریکی حکام کے ساتھ, امریکی CIA کے سربراہ کے ساتھ اور دوسرے اعلیٰ امریکی حکام کے ساتھ پاکستان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے اور اس کی جو فول پروف سیکیورٹی پاکستان نے فراہم کی ہے, پاکستان جس انداز سے اس پروگرام کا تحفظ کرتا ہے, اس سلسلے میں بات چیت ہوئی. اور خاص طور پہ امریکہ جو پاکستان کو پیشکش کر رہا ہے اس حوالے سے بھی جناب لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر سے امریکی حکام کی ملاقات ہوئی, افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی. لیکن حکام یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے امریکہ کے لیے کوئی بہت حوصلہ افزا خبر نہیں تھی جو اس دورے کے نتیجے میں امریکہ کو کوئی یقین دہانی کرائی جاتی. اس دورے کی پوری جو بریفنگ تھی وہ جنرل رضوان اختر نے پرسوں اسلام آباد میں جناب نواز شریف کے دورہ امریکہ سے قبل انہیں تفصیلی طور پہ دی ہے. جناب نواز شریف پاکستان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے امریکہ پہنچنے سے قبل کل انہوں نے لندن میں دو ٹوک انداز میں پاکستان کے موقف کو بیان کیا. جہاں تک اسٹریٹجک جو ایسٹس کا تعلق ہے, پاکستان یعنی کہ ایک اس میں ڈیٹرنس کے طور کے اوپر اس کو اس کے اندر جو ہے وہ ایک اپنے ہماری ریکوائرمنٹ ہے, ہمارا ایک اس میں یقیناً ایک پوزیشن ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی طور کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. دوسری عرض میں یہ کرتا ہوں کہ 1999 میں کون تھا وزیر اعظم جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے؟ بجا طور پہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے جناب نواز شریف ہی پاکستان کے وزیر اعظم تھے. لیکن اس دورے کے حوالے سے اگر یہ بات مختصراً کہی جائے تو بیجا نہ ہوگی کہ اس سے زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے, نہ کہ ہم پاکستانیوں کو اور نہ ہی امریکی حکام کو کہ وہ پاکستان ان کو وہ کچھ دے دے گا جس کی کہ ان کو اس وقت طلب ہے. اور ڈو مور کے مسلسل ایک بار پھر یہ صدا جو ہے یہ واشنگٹن سے سنائی دے رہی ہے. اس پر بات کریں گے. اس کے لیے واشنگٹن جاتے ہیں جہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھ جناب شجاع نواز جو ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشیا کے اٹلانٹک US میں, جو امریکہ کا ممتاز تھنک ٹینک ہے. بہت بہت شکریہ شجاع نواز صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ ایک بار پھر امریکہ سے ڈو مور, اور چاہے وہ جوہری پروگرام کے حوالے سے ہو, چاہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے ہو, امریکہ کی تسلی کہیں نہیں ہے. ایک بار پھر بہت زیادہ بے چین نظر آتا ہے امریکہ. یہ آپ نے صحیح فرمایا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بھی کچھ مطالبات ہوں گے جو کہ وزیر اعظم پیش کریں گے امریکہ کو, اور بہت ضروری ہے کہ یہ دو طرفہ بات چیت ہو, نہ صرف یہ کہ صرف امریکہ کی طرف سے ڈیمانڈز ہوں اور پاکستان ان کا جواب دے یا نہ دے. یہ جوہری توانائی کے اوپر جو بات چیت شروع ہوئی, یہ پچھلے کچھ ہفتوں میں ایک سٹوری لیک کی گئی واشنگٹن پوسٹ کے تجزیہ کار ڈیوڈ اگنیشیس کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی پرانی سٹوری ہے, لیکن اس کی ٹائمنگ کافی انٹرسٹنگ ہے, اس لیے کہ اس وقت امریکہ کا لیوریج جو پاکستان پہ وہ کافی کم ہو چکا ہے. افغانستان سے انخلا اور اس میں پاکستان کی مدد کی طلب ایک طرف, دوسرا پاکستان کا چین اور روس کے ساتھ تعلقات بڑھانا, اور پھر ایران کے ساتھ, اور ایک ریجنل اپروچ جو پاکستان کی فارن پالیسی کی ہے وہ پاکستان کو ایک دوسری سمت پر لے کے جا رہی ہے. اور امریکہ کی طرف سے ہندوستان کی طرف زیادہ زور دیا جا رہا ہے. ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہ جو نیوکلیئر ڈیل ہے جس کی بات کی جاتی ہے, یہ وہ 123 ڈیل نہیں ہے جو سیکشن 123 آف دی US انرجی ایکٹ کے تحت 23 ممالک کے ساتھ ہو چکی ہے امریکہ کی. یہ اگر ایسی ڈیل کوئی ہوئی بھی تو یہ 10-15 سال کا مسئلہ ہے, جس طرح کہ ہندوستان کے ساتھ ہوا. یہ کوئی جلد اس میں فیصلہ نہیں ہوگا, اور نہ ہی چاہیے کہ پاکستان کو جلد فیصلہ کریں. اچھا شجاع نواز صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ دورہ تو ظاہر ہے کہ جو تیاریاں ہو چکی ہیں, جو پورے ماحول اس حوالے سے وزیر اعظم کا جو دورہ ہوتا ہے, لیکن بہت اہم دورہ جو تھا وہ DG ISI جو پاکستان کے ISI کے سربراہ ہیں ان کا واشنگٹن کا دورہ تھا. کئی دن تک وہ واشنگٹن میں رہے اور امریکی حکام سے ان کی ملاقات ہوئی. اس دورے کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ معلومات ہے, کیا نکات تھے جو ڈسکس ہوئے, یا کیوں اس دورے کی بہت اہمیت تھی؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ایسے جو دورے ہوتے ہیں ان سے پہلے ایک گراؤنڈ ورک ہوتا ہے، اور اس پہ بہت ضروری تھا کہ جو انٹیلیجنس کی انفارمیشن ہے دونوں طرف سے اس پہ بات چیت کی جائے، اور بہت ضروری تھا کہ امریکہ کو یہ اطلاع ملے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایٹمی میسائلز اور ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن سے بات چیت نہیں ہوگی، بلکہ اس میں ISI اور CIA کے درمیان بات چیت میں افغانستان کے مسئلے پہ کافی بات چیت ہوئی ہوگی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان پھر مدد دے افغان طالبان اور افغانستان کی حکومت کے مذاکرات شروع کرنے میں، جو کہ رک چکے تھے جب ملا عمر کی وفات کی خبر نکلی کابل سے، تو وہ بھی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا فیوچر جو ہے ریلیشن شپ، وہ ایڈ ریلیشن شپ خاص طور پہ، کیونکہ کولیشن سپورٹ فنڈز کے تحت جو پاکستان کو رقم مل رہی تھی وہ اگلے سال ختم ہو جائے گی، تو پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے کہ آئندہ کے لیے کیا سلسلہ قائم کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں کیا بہتر چیز ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس دورے کے دوران؟ دونوں ملکوں کے درمیان ایک طویل تعلق بھی رہا ہے، اور بہرحال ابھی افغانستان کا مستقبل طے ہونا باقی ہے، وہاں بہت انسرٹینٹی ہے، اور جیسا کہ لکھا جا رہا ہے، ابھی ہم نے بہت بڑا تجزیہ دیکھا، بڑا ایک مشہور تجزیہ تھا فائنینشیل ٹائمز میں، ایڈورڈ لوس نے اس میں لکھا کہ افغانستان کی بات کرنے کے لیے پاکستان کو کسی صورت میں وہ نہیں کیا جا سکتا، صرف پاکستان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے افغانستان کا مسئلہ کے حل کے لیے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کی امپورٹنس کو آپ آگے کیا دیکھتے ہیں، خاص طور پہ آئندہ آنے والے ایک سال کے دوران اور آئندہ چند مہینوں میں؟ میرے نزدیک ایک کافی تبدیلی آ رہی ہے واشنگٹن میں، وہ یہ کہ ایک امریکہ کو اب ایک پاکستان پالیسی بھی قائم کرنی چاہیے۔ اب تک ایک افغانستان پالیسی تھی اور پاکستان ایک اس کے جھنگے میں اس میں شامل کیا جاتا تھا۔ اب میرا خیال ہے ایک پاکستان پالیسی کی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن US ایڈمنسٹریشن نے کافی عرصے سے پاکستان سے ہاتھ دھوئے ہوئے تھے اور اس پہ توجہ نہیں دے رہی تھی۔ اب کچھ ایسے لوگ ہیں ایڈمنسٹریشن میں جو کہ پاکستان کو سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے یہ بات چیت پھر تو نئے طریقے سے۔ اس کی اہمیت ہے کہ جو AFPAC جس کو کہ آپ کہہ رہے ہیں افغانستان پاکستان کو جوڑتے ہیں امریکی دفتر خارجہ میں، اس کے سربراہ کے طور پہ امریکہ کے پاکستان میں سابق سفیر رچرڈ اولسن کا نام آ رہا ہے، تو یہ اہمیت کی بات ہے۔ بالکل، اور یہ بھی ضروری سمجھنا ہے کہ رک اولسن پہلے افغانستان میں ایمبیسڈر تھے اکنامک ریلیشنز پہ، تو یہ بہت ضروری ان کی ایکسپیرینس ہے۔ اس کے علاوہ وہ UAE میں بھی ایمبیسڈر رہے ہیں، اس علاقے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ کوئی ایسا شخص انہوں نے لگایا ہے اس پالیسی پہ، حالانکہ صرف 15-16 مہینے رہ گئے ہیں اس حکومت میں، لیکن ایک کنٹینیوٹی قائم رہے گی۔ بہت بہت شکریہ جناب شجاع نواز ہمارے ساتھ تھے۔ امریکہ کا دورہ جناب نواز شریف کا شروع، اور کل ان کی ملاقاتیں ہیں کچھ، لیکن اہم ملاقات ان کی صدر اوباما کے ساتھ پرسوں ہے، اور اس کے بعد وہ پاکستان واپس آئیں گے۔ اس سے پہلے ان کا خیال تھا کہ وہ امریکہ کے دوسرے شہروں کا بھی دورہ کریں گے نجی دورے کی حیثیت سے، لیکن اب ان کی دورہ ختم ہوگا پرسوں، اور اس کے بعد وہ پاکستان واپس آئیں گے۔ پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے افغانستان کے معاملے میں اور دوسرے معاملات میں، جیسے کہ شجاع نواز صاحب بتا رہے تھے، امریکہ میں یہ تھنکنگ اب پریویل کر رہی ہے کہ ایک پاکستان پالیسی ہونی چاہیے، خالصتاً پاکستان پالیسی، افغان پاکستان پالیسی کا سلسلہ اب رکنا چاہیے۔ لیتے ہیں خبر سے بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان میں آپریشن ضرب اب نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردی کے خلاف بھرپور اور بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ اس دوران یہ ہوشربا انکشاف بار بار ہوا کہ پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیمی یافتہ طبقوں میں دہشت گرد نہ صرف سرایت کر گئے ہیں بلکہ بہت ہی پریشان کن ان کی خبریں آئی ہیں، کیونکہ کئی بڑے دہشت گرد ایسے تھے جو پاکستان کے اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں سے وابستہ تھے۔ اب انٹیلیجنس ایجنسیز ان اداروں کے حوالے سے نئی پالیسی بنا رہی ہیں پاکستان کے تعلیمی اداروں کے بارے میں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. دہشت گردی کے حوالے سے کراچی میں دہشت گردی کی حالیہ سالوں کی سب سے بڑی واردات اس سال مئی میں ہوئی، جب صفورہ کے قریب کراچی کے مضافاتی علاقے سوراب گوٹ سے ذرا قریب ایک دہشت گرد حملہ ہوا، جس میں اسماعیلی کمیونٹی کے تقریباً 60 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. اس واقعے نے جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور حکومت کے اس ریزالو میں اور اس عزم میں مزید تقویت پیدا کی کہ دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا، ان کے خلاف بہت بڑی اور سرتوڑ کوشش کی جائے گی. وہیں یہ بات اور انتہائی قابل تشویش بات سامنے آئی، وہ یہ کہ دہشت گرد پاکستان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ حلقوں میں جا چکے ہیں، صلاحیت کر چکے ہیں، بلکہ پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اس وقت ان کے ٹھکانے موجود ہیں. یہ بات اتنی شدت سے اس سے پہلے سامنے نہیں آئی تھی. یہی وجہ ہے کہ اب پولیس، رینجرز اور انٹیلیجنس کے دیگر اداروں نے سندھ کی سرکاری اور تمام نجی یونیورسٹیز میں طلبہ کی سرگرمیوں کی نگرانی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب یہ ادارے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان تعلیمی اداروں میں اپنے لوگوں کو صلاحیت کریں اور ہر صورت میں یہاں پہ ہونے والی ہر ایکٹیویٹی پر اپنی نگاہ رکھیں. سیکیورٹی فورسز نے یہ اقدام کیونکہ سانحہ صفورہ کے دہشت اور دہشت گردی کے دوسرے واقعات میں یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ملوث ہونے کے بعد کیا ہے، اس لیے اس کی اہمیت میں اب اس وقت تیزی آ چکی ہے اور اس وقت یہ کام بہت تیزی سے کیا جا رہا ہے اور بہت ہی فوکسڈ انداز میں کیا جا رہا ہے. تحقیقاتی حکام کہتے ہیں کہ طلبہ کے روپ میں چھپے القاعدہ، داعش، کالعدم تحریک طالبان اور دیگر کالعدم تنظیموں کے دہشت گردوں کی تلاش اس وقت جاری ہے. گزشتہ دنوں ٹارگیٹ آپریشن کے دوران 20 دہشت گرد ایسے گرفتار کیے گئے یا مقابلے میں مارے گئے جو انتہائی اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، تعلیم یافتہ گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور ہر صورت میں اس پروفائل میں فٹ نہیں ہوتے تھے جو اس سے پہلے دہشت گردی کے حوالے سے جانا اور سمجھا جاتا تھا. سانحہ صفورہ ہو اور یا سبین محمود قتل کیس، جب اس میں یہ پتا چلا کہ اس میں ملوث سب سے بڑا امپورٹنٹ شخص جو ہے وہ سعد عزیز ہے، جو کہ IBA کا گریجویٹ ہے، یہ ایک بہت ہی اہم خبر تھی. اس کے علاوہ ملزم عبد الرحمان جو کہ اسی گروپ سے شامل تھا، اس نے کراچی یونیورسٹی سے بیچلر آف کامرس کیا ہوا تھا، وہ BCom تھا. حالیہ مئی کے بعد جو کارروائیاں کی گئی رینجرز کی جانب سے اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے، اس میں کئی ایسے لوگ سامنے آئے، کئی ایسے نوجوان سامنے آئے جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ سمجھے جاتے تھے. رینجرز سے مقابلے میں ہلاک ہونے والے القاعدہ کے مبینہ دہشت گرد عبد الاحد اور محمد صالح نے مینان یونیورسٹی سے یعنی کہ جامشورو سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی تھی. اس کے علاوہ دہشت گردی میں ملوث سنی تحریک کے مبینہ کارکن اویس راحیل کو محکمہ انسداد دہشت گردی نے گرفتار کیا تھا. ملزم NED یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے گرفتار مبینہ دہشت گرد ظریف احمد نے بھی IBA سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا تھا، جبکہ کالعدم تحریک طالبان کے ایک اور زیر حراست مبینہ دہشت گرد عبد الغفور بھی NED سے انجینئرنگ میں گریجویٹ ہے. محکمہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی میں گرفتار شبی احمد مدرسے میں درس دیتا تھا اور کیمیکل کے کاروبار سے کالعدم تنظیموں کی مالی مدد کرتا تھا، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ شخص بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو کہ تعلیم یافتہ سمجھے جاتے ہیں، جو کہ صحیح معنوں میں لٹریٹ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن بہرحال وہ اس وقت دہشت گردوں کے نرغے میں آ گئے ہیں یا ان کی باتوں میں آ گئے ہیں یا ان کی برین جو ان کی برین واشنگ کی گئی ہے اس کا وہ حصہ بن گئے ہیں. اور اس وجہ سے یہ جو اس وقت معاملہ ہے یہ بہت زیادہ اس کے بارے میں تشویش ہے اور اس لیے پاکستان کے بڑے تعلیمی اداروں میں، کراچی کے بڑے تعلیمی اداروں میں اس وقت نہ صرف ان کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے بلکہ اس سلسلے میں اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کے لیے ایک منظم طریقہ تجویز کیا جائے اور یہاں پر ہونے والی ہر سرگرمی پہ نگاہ رکھی جائے، کیونکہ اطلاعات کے مطابق اس قسم کے چھوٹے سیل جو کہ ان بڑے تعلیمی اداروں میں ہیں، جو کہ نہ صرف یہ کہ کراچی بلکہ پنجاب، لاہور کے بڑے تعلیمی اداروں میں، اسلام آباد کی یونیورسٹیز میں، لاہور کی یونیورسٹیز میں موجود ہیں، وہاں پر اس قسم کے ایلیمنٹس کی اور ان کے مؤثر ہونے کی اطلاعات ان لوگوں سے جو کہ کراچی کے ان واقعات میں ملوث ہیں، ان کی انٹیروگیشن سے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کی جو کمپیوٹرز وغیرہ ریکور ہوئے ہیں اس سے جو معلومات حاصل ہوئی ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ ایجوکیٹڈ جو ہمارے بچے ہیں
یہ بہرحال کسی نہ کسی صورت سے ان کی گو کہ ایک چھوٹی تعداد ہے مگر بہرحال یہ شامل ہو چکے ہیں دہشت گردوں کے منظم گروہ سے، جنہوں نے کہ حالیہ سالوں میں پاکستان میں دہشت گردی کے بڑی وارداتیں کی ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، اس میں بہت اہم واقعہ صفورہ گوٹ کراچی کا المناک سانحہ ہے، اس کے علاوہ محترمہ سبین محمود کا قتل ہے، اور اس کے علاوہ کئی دوسرے واقعات ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں ہوئے ہیں، جس میں عام طور پہ قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد نہیں بلکہ پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے طالب علم یا سابق طالب علم ملوث تھے. لیتے ہیں خبر سے بریک. اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تنازع کا ایک باعث بننے جا رہا ہے، ایک وجہ پیدا ہو رہی ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم کمرشل بریک اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد.